बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद कीनिया जाते हुए मैंने आप तमाम अहबाब से एक वादा किया था, और वो वादा ये था कि अगर मैं अरशद शरीफ की शहादत की तहकीकात के हवाले से इंसाफ ना कर सका तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा, या अगर अरशद शरीफ साहब की शहादत पर तहकीकात करते हुए मेरा ज़मीर मुतमईन ना हुआ तो भी मैं सहाफ़त से किनारा कशी इख्तियार कर लूँगा। आज बहुत अरसे बाद मैं इस मौजू पर लबकुशाई कर रहा हूँ, इस ताख़ीर की वजह भी, और मैंने अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से क्या तहकीकात की, ARY ने बतौर इदारा उन तहकीकात में किस तरह से मुझे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया, मेरी मुआवनत की, उन तहकीकात का इस वक्त क्या स्टेटस है, इस पर आज के इस वीलॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ। अरशद शरीफ साहब की शहादत के कुछ अरसे बाद, तकरीबन 3 हफ्ते के बाद मैं कीनिया पहुंचा, इसलिए कि इब्तदाई तौर पर इदारा नहीं चाहता था कि मैं कीनिया जाऊं। अरशद शरीफ को हम पहले खो चुके थे, उन्हें लगता था कि एक और सहाफ़ी या इदारे के एक और वर्कर की जान को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। बहुत मुश्किल के बाद मैंने अपने मालिकान को कन्विंस किया कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और अपने तौर पर जो भी फाइंडिंग्स हैं उन्हें तलाश करके मंज़र आम पर लाना चाहिए, स्क्रीन पर लाना चाहिए, या फिर कानूनी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर उन तमाम तर तहकीकात को हमें पेश करना चाहिए। तो वीज़ा अप्लाई किया, उसमें कुछ ताख़ीर हुई, तो 3 हफ्ते के बाद तकरीबन मैं कीनिया पहुंचा। और कीनिया पहुंचने के बाद मैंने जब जाए वाक़या का विज़िट किया तो वहाँ से मुझे गोलियों के खौल मिले। आज इस पर भी बहुत तफसील से हम बात करेंगे और एविडेंस के साथ हम बात करेंगे, लेकिन मैंने जिस तरह से अपनी जान हथेली पर रखकर, अपनी जान खतरे में डालकर अरशद शरीफ साहब की शहादत की तहकीकात की कोशिश की, जो जो चीज़ें मेरे हाथ आई, मैं इससे पहले भी ये दावा कर चुका कि मैं बहुत वसूख से, बहुत दयानतदारी से और बहुत ईमानदारी से बात आपसे शेयर कर सकता हूँ कि वो एविडेंस, वो सबूत जो अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से मेरे पास मौजूद है, शायद हुए ज़मीन पर किसी और सहाफ़ी या किसी और इदारे के पास मौजूद नहीं है सिवाय कीनिया की मकामी अथॉरिटीज़ के। उसकी वजह ये कि जो सरेआम का एक अंदाज़ है जिसे हम पाकिस्तान में बिलउमूम आजमाया करते थे, उस अंदाज को, यानी रिश्वत देकर मालूमात हासिल करने को, कीनिया में बहुत आसानी से वहाँ पे इसको कारगर साबित किया जा सकता था। वहाँ सरकारी अफसरान में रिश्वतखोरी का, बदउनवानी का, करप्शन का रुझान बहुत आम है। तो हमने सरेआम ही के उस फार्मूले पर अमल करते हुए, या सरेआम ही के मयार को अपनाते हुए, या सरेआम ही के तरीक़ाकार को अपनाते हुए कीनिया में अथॉरिटीज़ से वो सबूत हासिल किए कि जिनका आप लोग शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं एक एक करके उनका जिक्र करना शुरू करता हूँ। जब मैं कीनिया पहुंचा तब तक अरशद शरीफ साहब की गाड़ी जिसमें वो शहीद हुए थे उसे अदालत की जानिब से सील किया जा चुका था, और इब्तदाई चंद सहाफ़ियों के अलावा कोई भी सहाफ़ी उस गाड़ी तक रसाई हासिल नहीं कर पाया बाद में। लेकिन हमने किज़िरियन पुलिस स्टेशन, जो कि जिस इलाके में अरशद शरीफ भाई को शहीद किया गया, वहाँ के डायरेक्टरेट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज डेविड किरवाई, उन्हें तकरीबन 70 से 80 हज़ार शिलिंग रिश्वत दी। उन्हें मुख्तलिफ मौके पर हमने बेहतरीन खाना खिलाया, और वो रिश्वत देने के लिए भी हमने जो मकामी सहाफ़ी थे उन्हीं का इस्तेमाल किया, और उसके ज़रिए हमने उनसे उन बयानात की तमाम तर कॉपीज़ हासिल की जो बयानात उन्होंने इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी यानी IPOA के हवाले किए। मैं सिर्फ कुछ सेकंड के विजुअल्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये विजुअल्स ज़रा देखिए। ये साहब डायरेक्टरेट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन किज़िरियन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज डेविड किरवाई हैं, और ये साहब तहकीकात कर रहे थे अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से। अगर ये कहा जाए कि ये अरशद शरीफ साहब की शहादत की तहकीकात के इंचार्ज हैं कीनिया में, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। इनसे हमारी गुफ्तगू, कई घंटों की गुफ्तगू, खुफिया गुफ्तगू रिकॉर्डिंग पर मौजूद है। इन साहब ने जितना पेपर वर्क किया, ये इस फाइल में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ऊपर आपको IPOA का लोगो दिखाई दे रहा होगा, यानी इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी को इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए उन तक की तमाम तर रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। और ये जो क्वालिटी आप देख रहे हैं यार, जिस डिवाइस में हमने रिकॉर्ड किया उससे मोबाइल से बनाने के बाद ये कुछ सेकंड की फुटेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि किस तरह से वाकयातन अपनी जिंदगी पर खेल कर, यानी वहां अगर एक लम्हे के लिए भी किसी को ये एहसास हो जाता कि मैं पाकिस्तान से आया हुआ एक एंकर अपने एक शहीद होने वाले एंकर की तहकीकात के लिए उनके डायरेक्टरेट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हेड यानी इंचार्ज की खुफिया रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो आप सोचिए कि क्या मैं वहां से जिंदा वापस आ सकता था। लेकिन मैंने ये रिस्क लिया इसलिए कि अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाया जा सके।
صرف یہی نہیں، ہم نے رشوت دینے کے بعد جو کورٹ کی جانب سے سیل کر دی جانے والی گاڑی تھی جس میں ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا، اس گاڑی کی سیلز کھلوائیں۔ میں وہ شاید پہلا صحافی تھا جو اس گاڑی کے اندر بیٹھا، ڈی سی آئی کے یعنی ڈائریکٹریٹ آف کرمنل انویسٹیگیشن کے انچارج نے مجھے گاڑی کے اندر بٹھایا۔ یہ ویژولز بھی ذرا مختصر صرف آپ کے ریفرنس کے لیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ورنہ یہ تمام تر ایویڈنس جو مقامی پلیٹ فارمز ہیں قانونی، چاہے وہ جے آئی ٹی ہے چاہے سپریم کورٹ ہے، وہاں پیش کیے جا چکے ہیں یا کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر واویلا کرنے کی بجائے، اس پر کوئی تماشا کرنے کی بجائے، اس پر کوئی ڈرامہ سٹیج کرنے کی بجائے، اس سے کوئی ویورشپ یا ریٹنگ حاصل کرنے کی بجائے، ان تمام تر ثبوتوں کو، ان ایویڈنسز کو ہمیں جو پراپر پلیٹ فارمز ہیں ان پر انہیں پروڈیوس کرنا چاہیے، اور الحمدللہ اے آر وائی بطور ادارہ یہی کام کر رہا ہے۔ لیکن ہم صرف ریفرنس کے طور پہ، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم نے اس کیس کو لاوارث نہیں چھوڑ دیا۔ ارشد شریف حقیقت میں ہمارا بھائی تھا، ہم صرف اسے بھائی کہتے نہیں تھے۔ سلمان اقبال صاحب واقعتاً انہیں بھائی سمجھتے ہیں، ان کی فیملی کو اپنی فیملی کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ عزم کر لیا ہے کہ جس طرح سے وہ اپنی فیملی کا خیال رکھتے ہیں تا حیات پروردگار دو عالم ان کو زندگی دے، وہ ارشد شریف کی فیملی کا بھی اسی طرح سے خیال رکھیں گے۔ اور یہ ماضی میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ صرف اگر ہم 2007 کے دھماکے میں شہید ہونے والے اے آر وائی کے کیمرہ مین عارف حسین کی بات کریں تو الحمدللہ اے آر وائی نے اتنا بھرپور ساتھ دیا اس فیملی کا کہ آج ان کی بچیاں ڈاکٹر بن گئی ہیں الحمدللہ۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جب مجھ پر مقدمات درج ہوئے پولیٹیکلی سریعام پروگرام کرنے کی پاداش میں ہم پر ہوا، ہمیں گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا، تب واقعتاً سلمان اقبال بھائی ایک بڑے بھائی کے طور پر میری والدہ سے باقاعدہ ڈانٹ کھایا کرتے تھے، ظاہر ہے چونکہ وہ اس وقت پینک میں ہوا کرتی تھی، اور اس کے باوجود وہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا جب وہ مجھے یا میری فیملی کو تنہا چھوڑتے تھے۔ تو اے آر وائی کو بطور ادارہ اور سلمان اقبال کو بطور شخصیت ہم سب جانتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مصلحت کی بنیاد پہ انصاف کے حصول سے پیچھے ہٹ جائیں ارشد شریف کے لیے، یا ان کی فیملی کو اپنی فیملی سمجھتے ہوئے ان کی سپورٹ کرنے سے کسی بھی ایک لمحے کے لیے غافل ہو۔ سلمان اقبال وہ شخصیت نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ ہر فرنٹ پہ، ہر محاذ پہ کام کر رہے ہیں، اور میں اگر کینیا اپنی جان پر کھیل کر گیا، اگر میں وہاں پہ اپنی زندگی واقعتاً ہتھیلی پر رکھ کر وہاں کی اتھارٹیز کی خفیہ ریکارڈنگ کر رہا تھا، میں وہاں پہ حقائق کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، میں ارشد شریف صاحب کی گاڑی کے اندر بیٹھ کر ایک ایک چیز کو اینالائز کر رہا تھا کہ گولی کس رخ سے آئی، سیٹ کو کہاں سے چیرتی ہوئی، کہاں جا کر گولی الٹیمیٹلی اس کا خاتمہ ہوا، کس مقام سے ارشد شریف صاحب کو گولی نے ہٹ کیا۔ پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ دو ایویڈنسز جو ڈی سی آئی کے انچارج کی تمام تر ریکارڈنگز اور اس کے ثبوت، اور اس کے علاوہ گاڑی کے اندر کا تمام تر منظرنامہ، گاڑی کو کہاں کہاں سے گولیاں لگی، کن کن گولیوں نے ارشد شریف کو ہٹ کیا، اور کس کے نتیجے میں ارشد شریف صاحب کی شہادت واقع ہوئی۔ پھر جب یہ واقعہ ہوا تو یہی ڈی سی آئی کا انچارج ڈیوڈ کروائی وہ پہلا شخص تھا جو کہ گاڑی کے پاس پہنچا، یعنی پولیس کو سب سے پہلے اطلاع ہوئی اور پولیس سب سے پہلے پہنچی، اور اس وقت تک گاڑی کے اندر شہید ارشد شریف کی موجود تھی۔ کہاں خشک ہوا تھا، اس طرح سے بہا، چھینٹے کس مقام پر موجود تھے، ایک ایک تصویر میرے پاس موجود ہے جو میں نے اس شخص کو رشوت دے کر اس سے حاصل کی۔ اگین میں یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی پلیٹ فارم سے جو قانونی اور آئینی پلیٹ فارم ہے اس سے یہ ایویڈنس مانگے جا سکتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ ایویڈنس آلریڈی دے بھی چکے ہیں۔ وہ تمام تر تصاویر میرے پاس موجود ہیں جو شاید آپ میں سے کوئی بھی دیکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پھر سب سے اہم ثبوت جسے میں سمجھتا ہوں وہ ثبوت یہ کہ ارشد شریف کا جو پہلا پوسٹ تھا اس کے ایک ایک لمحے کی تصویر اس ڈی سی آئی کے انچارج نے اپنے موبائل فون سے بنا رکھی تھی۔ شہید ارشد شریف کے جسم کے ایک ایک حصے کو زوم کر کے دیکھا جا سکتا ہے، آیا ہوا نہیں ہوا، کن حالات میں ارشد شریف کی واقع ہوئی۔ اس کے بعد سب سے جو اہم مرحلہ تھا کہ ارشد شریف کو دبئی سے کس کے کہنے پر نکالا گیا، کون وہ شخص تھا جو دبئی میں ارشد شریف صاحب سے رابطے میں تھا، وہاں کی لوکل اتھارٹی یا وہاں کی لوکل پولیس کی جانب سے۔ اس شخص سے جب پاکستان کی جے آئی ٹی نے یا پاکستان کی جو ایف آئی اے کی ٹیم تھی اس نے انٹیروگیٹ کیا تو اس نے کیا بتایا کہ کس نے اس کو کہا تھا کہ ارشد شریف پر دباؤ ڈالے دبئی چھوڑ کر جانے کا، اس کے حوالے سے بھی مکمل دستاویزی ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر کس شخص نے پاکستان میں ارشد شریف پر مقدمات درج کروائے،
ٹیم سرعام نے بطور اقرار الحسن میں نے اور ہمارے ادارے نے ہم نے وہ ایف آئی آرز حاصل کی، ان ایف آئی آرز کے ذریعے معلوم کیا کہ مدعی کون ہے، اور میں مختصراً صرف آپ کو ایک یہ جھلک دکھا دیتا ہوں ان تمام مدعیوں کے CNICs، ان کے نام، ان کے پتے، ان کے موبائل نمبر، ان کی ریکارڈنگز ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ کہ ہم نے اپنی زندگی پر کھیل کر ارشد شریف کو انصاف دلانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ایک ٹی وی پروگرام بنا لیا جائے، مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ اسکرین کے ٹائم کو تھوڑا سا گلیمرائز کر کے دکھایا جائے، مقصد صرف یہ تھا کہ ان تمام تر تحقیقات کو متعلقہ فورمز پر پہنچا دیا جائے، اور الحمدللہ ARY بطور ادارہ میرا خیال ہے یہ بہترین فیصلہ تھا کہ ہم ان تمام چیزوں کو نشر کرنے کی بجائے، آن ایئر کرنے کی بجائے، مختلف ابہام پیدا کرنے کی بجائے، اس پر ایک نئی بحث شروع کرنے کی بجائے انہیں مختلف قانونی فورمز کے اوپر پریزنٹ کرے، اور ایسا ہی کیا جا رہا ہے ARY کی جانب سے۔ اور ایک چیز جس پر بہت واویلا کیا گیا، جس پر بہت شور کیا گیا، مجھے لگتا ہے اس کو ایک طرح سے سیاسی رنگ دے کر جو ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حقائق تھے ان کو پس پردہ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ گولیوں کے خول والا معاملہ تھا۔ اب آپ تمام لوگوں کو میں یہ ایک درخواست کرتا ہوں کہ اپنے کھلے ہوئے ذہنوں کے ساتھ منطقی اعتبار پر ذرا پرکھیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان سے میں گولیوں کے خول لے کے کینیا تک جا سکتا، جو میں نے وایا دوحہ کینیا تک کا سفر کیا تھا، کیا کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گولیوں کے خول لے کر آپ ٹریول کر سکتے ہیں؟ قطعی طور پر نہیں۔ کیا ایک ایسے ملک میں جہاں آلریڈی ایک جرنلسٹ کو، ہمارے کولیگ کو شہید کر دیا گیا ہے، وہاں کہیں سے میں گولیوں کے خول پیدا کر سکتا ہوں، گولیوں کے خول خرید سکتا ہوں؟ اور ایک ایسے ملک میں جہاں اسلحہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، صرف 2 سے 3 ہزار اسلحے کے لائسنس ہیں، وہاں وہ گولیوں کے خول کیا میں خود کہیں سے پیدا کر سکتا ہوں جن کے اوپر KOFC مارکڈ ہے، یعنی کینین آرڈیننس فیکٹریز کارپوریشن، یعنی وہ کینین آرڈیننس فیکٹری جو کہ عام طور پر حکومت کینیا کے لیے یا فوج کے لیے ہی اسلحہ تیار کرتی ہے یا گولیاں تیار کرتی ہے۔ کیسے ممکن تھا کہ میں وہاں رہتے ہوئے ان اتھارٹیز سے پنگا لیتے ہوئے، ایک جھوٹ گھڑتے ہوئے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتا یا خود پر کوئی قانونی کارروائی کرنے کا موقع فراہم کرتا وہاں کے لوگوں کو؟ وہ جگہ جہاں پہ ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا ایک جنگل نما جگہ تھی جسے شاید 1 گھنٹے کے لیے بھی سیکیور نہیں کیا گیا، وہاں سے گولیوں کے خول ملنا کوئی عجوبے کی بات نہیں تھی، لیکن اس کو ایک مذاق بنا دیا گیا بدقسمتی سے، اور ایک ایسے موقع پہ جہاں شاید ہم ٹھیک طرح سے اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ میں وہاں موجود تھا، میری زندگی کو خطرات لاحق تھے، اور الٹیمیٹلی مجھے تحقیقات کو آگے بڑھانا تھا۔ اور اگر وہ خدا نخواستہ خود کہیں سے پیدا کی گئی گولیاں ہوتی تو ہم یہ رسک کیوں کر لیتے کہ ہم وہ گولیوں کے خول خود IPOA جو ان کا سب سے بڑا تحقیقاتی ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی، اس کو جا کے حوالے کرتے اور اس سے ریسیونگ لیتے، ان کے افسران کے ساتھ جاتے۔ یہاں تک ہوا کہ جب ہم ان کے افسران کے ساتھ اس علاقے میں گئے تو ان افسران نے بہت ہی چالاکی سے کہا آپ بتائیے آپ کو گولیوں کے خول کہاں سے ملے، اس لیے کہ کوئی جرنلسٹ نہیں جانتا تھا کہ ایگزیکٹلی کہاں شوٹ کیا گیا ارشد شریف صاحب کو۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہمیں یہاں سے گولیوں کے خول ملے، اور انہوں نے پھر تائید کی کہ واقعتاً یہیں ارشد شریف صاحب کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، گولیوں کے خول آپ کہیں اور سے ڈھونڈ رہے ہیں، اصل میں تو واقعہ فرض کریں یہاں سے 3 کلومیٹر دور پیش آیا تھا۔ اس معاملے کو بھی ایک رنگ دینے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ہم نے کسی بھی چیز کو اپنی تحقیقات کے آڑے نہیں آنے دیا۔ ARY ایک لمحے کے لیے بھی شہید ارشد شریف کی شہادت اور انہیں انصاف دلانے سے غافل نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ان کی فیملی کی سپورٹ سے غافل نہیں ہے۔ بہت فخر کی بات ہے کہ میں ایک ایسے ادارے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس نے اپنے کسی بھی ورکر کو کسی بھی چھوٹی سی مشکل میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ شہید ارشد شریف نے تو پاکستان کے لیے، پاکستان میں صحافت کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ شہید ارشد شریف کو، ان کے خون ناحق کو ہم اسی طرح سے رائے گاہ جانے دیں یا خدا نہ خواستہ ان کی فیملی کو کسی ایک بھی لمحے تنہا چھوڑے۔ الحمدللہ مجھے بہت فخر ہے کہ میں ARY کا حصہ ہوں، مجھے فخر ہے کہ ARY سلمان اقبال صاحب کی زیر نگرانی چل رہا ہے، ایک ایسی شخصیت کے جس نے اپنے کارکنان کو، اپنے ورکرز کو صحیح معنوں میں اپنے بھائیوں، اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ بھی کیا ہے، سمجھا بھی ہے، اور جب بھی کوئی مشکل آن پڑی ہے تو ہم نے انہیں خود سے پہلے سامنے کھڑا ہو کر اس مشکل کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے، ہم سے وہ کام لے کہ اس کام کے ذریعے
ارشد شریف شہید کو انصاف ملے. آپ سب بھی مجھے، میری ٹیم کو اور خاص طور پر ARY اور سلمان اقبال صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ انسانی طور پر جو کچھ ممکن ہے ہم وہ سب کر رہے ہیں، ہم وہ سب کریں گے، اور انشاءاللہ اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ارشد شریف شہید کو انصاف نہیں مل جاتا. پروردگار دو عالم ارشد شریف شہید کے درجات بلند کرے اور ان کی فیملی کے لیے اس دنیا میں آسانیاں پیدا کرے. پاکستان زندہ باد، ارشد شریف پائندہ باد.